अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ विद राहिल यूट्यूब चैनल पे। आज का वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये भी एक सच्चा वाक़या है। ये वाक़या लखीमपुर के एक गांव का है जिसमें समीउल्लाह साहब रहा करते थे और उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा जाहिद और छोटा बेटा खालिद। दोनों बेटों का मिजाज बिल्कुल जुदा था। बड़ा बेटा जाहिद खुशमिजाज और मिलनसार था, जबकि छोटा बेटा खालिद गुस्से वाला और लालची था। समीउल्लाह साहब को भी इस बात की बहुत तकलीफ़ थी, क्योंकि खालिद का दिल किसी काम में भी नहीं लगता था, जबकि जाहिद बड़ा बेटा होने के सारे फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहा था। वो न सिर्फ घर की पूरी जिम्मेदारी निभाता था, बल्कि सारा कारोबार भी देखता था। समीउल्लाह साहब का फर्नीचर का कारोबार था। अब दोनों बेटों की उम्र शादी की हो गई थी, तो समीउल्लाह साहब ने दोनों की शादी एक साथ कराने का फ़ैसला किया। समीउल्लाह साहब के बड़े बेटे जाहिद की शादी शाहीन से हुई, जो उनके मंझले भाई की बेटी थी, और खालिद की शादी उनके छोटे भाई की बेटी साजिदा से हुई। दोनों की बीवियां भी मुख्तलिफ मिजाज की थीं। जाहिद की बीवी उसी की तरह नेक और मिलनसार, जबकि खालिद की बीवी बहुत तेज़ और लड़ाकू किस्म की औरत थी। समीउल्लाह साहब के घर में एक आंगन था, और उस आंगन में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़ियाँ अक्सर आकर बैठा करती थीं और पूरे आंगन में बीट गिराती थीं। अक्सर उसके पत्ते भी आंगन में टूट टूट कर गिर जाया करते थे। दिन में कई मर्तबा आंगन की सफाई की जाती, लेकिन फिर गंदगी हो जाया करती थी। समीउल्लाह साहब के छोटे बेटे खालिद ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि इस पेड़ को कटवा दिया जाए, तो ये गंदगी वगैरह होना बंद हो जाएगी। समीउल्लाह साहब ने कोई हामी नहीं भरी और उससे कहा कि रहने दो, इससे बहुत से परिंदों को बसेरा मिल जाता है, काटने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद समीउल्लाह साहब एक ख्वाब देखते हैं, और उनको ख्वाब में दिखाई देता है कि एक शख्स लंबे कद के, सफ़ेद लिबास पहने, लंबी सफ़ेद घनी दाढ़ी, नूरानी शफ़ाफ़ चेहरा, उनसे फरमा रहे हैं कि इस पेड़ को मत कटवाइएगा, इस पर हमारा पूरा ख़ानदान रहता है। समीउल्लाह साहब की आँख खुल जाती है और फिर बेचैनी की कैफियत में वो बहुत देर तक उनको नींद नहीं आती। कुछ दिन गुजरने पर उनको फिर से यही ख्वाब दिखाई देता है। अगले दिन वो अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं और अपने ख्वाब के बारे में बताते हैं, और ताकीद करते हैं कि इस पेड़ को कभी ना काटना, मेरी ज़िंदगी में और ना मेरे फौत होने के बाद। जाहिद तो फर्माबरदार था, वो फ़ौरन अपने वालिद की बात मान जाता है, लेकिन खालिद इस फैसले से इख्तिलाफ रखता है और कहता है कि ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जाहिद अपने वालिद की बात का एहतराम करते हुए उस पेड़ के चारों तरफ एक पत्थर का चबूतरा बना देता है। कुछ अरसे के बाद जाहिद के घर दो बेटे भी हो गए थे,
لیکن خالد اولاد کی خوشی سے بھی محروم تھا۔ اولاد نہ ہونے کی بات پر اس کا اپنی بیوی ساجدہ سے روز روز جھگڑا ہونے لگتا ہے۔ ساجد جب بھی شاہین کے بچوں کو دیکھتی اسے بہت غصہ آتا اور خود کے بچے نہ ہونے کی تکلیف اور بڑھ جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا رہا اور سمیع اللہ صاحب کی صحت بھی خراب رہنے لگی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے کے بعد سمیع اللہ صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سمیع اللہ صاحب کے وصال کے بعد خالد نے زاہد سے بٹوارے کی بات کرنا شروع کر دی۔ زاہد نے خالد کو بہت سمجھایا کہ ابھی ابا کو گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور تم نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں، کم از کم کچھ تو لحاظ کر لو۔ اور پھر ابا چاہتے تھے کہ ہم دونوں بھائی ہمیشہ مل جل کر رہیں، تو ان کی خواہش کا کچھ تو احترام کر لو۔ بہرحال خالد کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن اس نے من ہی من بٹوارہ کرنے کی بات سوچ لی تھی۔ اسی طرح قریب 2 مہینے اور گزر گئے۔ خالد نے بٹوارے کی بات پھر دوبارہ چھیڑ دی۔ اب زاہد بھی اسے سمجھا کر تھک چکا تھا۔ وہ بٹوارے کے لیے مان گیا۔ سب سے پہلے کاروبار کا، دکان کا بٹوارہ ہوا، پھر مکان کا اور آنگن کے بھی حصے ہوئے، اور جس حصے میں وہ برگد کا پیڑ تھا وہ حصہ خالد کے حصے میں آیا۔ ایسے ہی دن پر دن گزرنے لگے۔ اب ساجدہ اولاد کی کمی کو لے کر اور زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس نے اس سے بتایا کہ ایک بابا ہیں جو دعا تعویذ کرتے ہیں، تم اگر میرے ساتھ ان کے پاس چلو تو تمہاری مشکل کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ ساجدہ نے عورت کے ساتھ بابا کے پاس جانے کی بات طے کر لی۔ بابا اسے پانی دیتے ہیں، دونوں کو، میاں بیوی کو پینے کے لیے، اور ایک تعویذ دیتے ہیں مٹی کے نیچے دبانے کے لیے، اور پلیتے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پلیتا تمہیں کسی پیڑ کے نیچے جلانا ہوگا، وہ بھی رات کے وقت بنا ناغہ کرے۔ ساجدہ مان جاتی ہے اور پڑوس کی عورت کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اب گھر آ کر وہ پوری بات خالد کو بتاتی ہے۔ اولاد کی خواہش میں خالد بھی اس کی بات مان جاتا ہے۔ دونوں پہلے تعویذ کا پانی پیتے ہیں، پھر مٹی کے نیچے تعویذ دبا دیتے ہیں، پھر رات ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں تاکہ پیڑ کے نیچے پلیتا جلانا شروع کیا جائے، کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ پلیتا ضرور جلانا ہے اور ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ رات ہونے پر ساجدہ ایک مٹی کی سکوری لیتی ہے، اس میں پلیتا رکھتی ہے اور ماچس کی تیلی کا ڈبہ لے کر پیڑ کے نیچے جاتی ہے۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسا کہ بابا نے کہا تھا۔ وہ پلیتا جلاتی ہے اور پلیتے کو پیڑ کے نیچے رکھ دیتی ہے، اور جیسے ہی جانے کے لیے مڑتی ہے، تیز ہوا کا جھونکا چلتا ہے اور پلیتا بجھ جاتا ہے۔ ساجدہ تبھی ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پھر سے پلیتا جلاتی ہے۔ تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے
اور پلیتا پھر بجھ جاتا ہے۔ ایسا کئی مرتبہ ہونے پر ساجدہ جھنجھلا کر چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ جا کر بابا کو بتاؤں گی، اور سارے پلیتے ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگلے دن وہ پھر سے بابا کے پاس جاتی ہے اور پوری بات بتاتی ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں پوری بات آ گئی ہے۔ دراصل یہ سارا معاملہ اس پیڑ کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر تم اولاد کی خوشی سے وابستہ ہونا چاہتی ہو تو اپنے شوہر سے کہہ کر اس پیڑ کو جلد سے جلد کٹوا دو، ورنہ تم لوگوں کے نہ ہی تو اولاد کبھی ہوگی، بلکہ تم لوگوں کا کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کا جو ارادہ ہے وہ ارادہ ہی رہ جائے گا، اور تم لوگوں کو کاروبار میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ساجدہ گھر آ کر پوری بات خالد کو بتاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی یہ پیڑ کٹوا رہا تھا، لیکن ابا کی فضول دقیانوسی باتوں میں آ کر زاہد بھائی نے مجھے روک دیا، لیکن کیونکہ اب یہ پیڑ ہمارے آنگن کے حصے میں آتا ہے تو اب تو میں اس کو کٹوا کر ہی رہوں گا۔ اور اس بار زاہد بھائی بھی کچھ نہیں کہہ پائیں گے اور نہ ہی کچھ کر پائیں گے۔ اگر انہوں نے کچھ بھی کہا تو میں ان کی ایک بھی نہیں سنوں گا۔ اگلے دن خالد دکان سے 2 مزدور بلا کر لے آتا ہے اور وہ لوگ پیڑ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ زاہد کی بیوی شاہین زاہد کو بتاتی ہے کہ خالد پیڑ کٹوا رہا ہے۔ زاہد دکان سے بھاگا بھاگا گھر آتا ہے اور خالد کو بہت منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ والد حضور کی وصیت تھی کہ یہ پیڑ نہیں کٹوانا، لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اسے کہتا ہے کہ یہ پیڑ میرے آنگن کے حصے میں آتا ہے، اس لیے آپ اس معاملے میں کچھ نہ ہی بولیں تو اچھا ہوگا۔ زاہد کی ساری کوشش بیکار ہو جاتی ہے اور وہ خالد کو نہیں روک پاتا اور آخرکار پیڑ کٹ جاتا ہے۔ کچھ روز گزرتے ہیں۔ اچانک سے رات کے وقت چیخ اور چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو ایسی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ خالد رات کو اٹھتا ہے اور باہر آ کر دیکھتا ہے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگلی رات بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ کوئی رات کو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ خالد دروازہ کھولتا ہے لیکن باہر کوئی نہیں رہتا۔ اب ان کے گھر کا سکون ختم ہونے لگا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی وحشت اور ویرانی کا ماحول بننے لگا تھا۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ خالد اور ساجدہ کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو چکی تھی۔ جو ڈاکٹر یا حکیم علاج کے لیے آتا اس کی بھی طبیعت ویسے ہی خراب ہو جاتی۔ یہاں تک جو کوئی ان کی عیادت کے لیے آتا وہ بھی بیمار پڑ جاتا۔ زاہد ابھی تک اسی پشو پیش میں تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ کئی مہینے بیت جاتے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک زاہد کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر جو اس نے پیڑ کٹوایا تھا، جو اس کے والد کے خواب میں شخص آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس پیڑ کو مت کاٹنا،
لیکن اس کے باوجود بھی اپنے والد کی بات بھی نہیں مانی اور پیڑ کاٹ دیا۔ اس کی سزا ہے جو یہ بھگت رہا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اب تو پیڑ کٹ چکا تھا۔ اس بیچارے نے تو اپنے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کری تھی، لیکن وہ ناسمجھ تھا، اور اس کی بیوی وہ بھی ایک ضدی اور مغرور عورت تھی، جس نے اپنے شوہر کو روکنے کے بجائے اس کو اور اکسایا کہ اس پیڑ کو کاٹ دو، اور آخرکار اس کا انجام پورے گھر نے بھگتا۔ کچھ عرصہ بیتنے کے بعد موت ہو جاتا ہے بیماری سے۔ اس کی بیماری کیا تھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ پائی۔ اس کی بیوی کچھ دنوں کے بعد اپنا گھر چھوڑ کر اپنے مائکے چلی جاتی ہے۔ ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگ جب کسی بات کو روکیں تو ہمیں اس بات سے رک جانا چاہیے، ورنہ کہیں نہ کہیں ہم نقصان ضرور اٹھاتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی خواب میں آ کر انہوں نے روکا تھا کہ اس پیڑ کو مت کاٹنا، کیونکہ وہ ان کا مسکن تھا۔ ان لوگوں نے اس پیڑ کو کاٹ دیا اور ان غیر مرئی مخلوق کے مسکن کو ختم کر دیا۔ یہ ان کا بدلہ تھا جو انہوں نے لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی پرانے پیڑ کو، ہرے پیڑ کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ کہیں آپ نے بھی تو کسی پیڑ کو کاٹنے کے بارے میں نہیں سوچ رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اپنا ارادہ بدل دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے واقعے کا انتظار کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔